अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जी, ये अब हम मक्का से ताइफ जा रहे हैं और सुबह-सुबह का टाइम है। हम लोग बहुत जल्दी सुबह-सुबह निकले थे और सफ़र ताइफ है हमारा ये। और बहुत ही मज़ा आ रहा था। अर्ली मॉर्निंग हम लोग घर से निकले। तकरीबन सुबह के 7 बजे होंगे, 6 या 7 बजे का टाइम है और हम लोग अब जा रहे हैं ताइफ की तरफ। और बड़ा ही खूबसूरत ताइफ़ का रास्ता था। ये देखें, मक्का से ताइफ़ की तरफ जो जर्नी है हमारा, रास्ता आपको दिखा रहे हैं। रास्ते में मक्के की पहाड़ियाँ, खूबसूरत मंज़र और एक-एक चीज़ को देख के ना दिल झूमता है। दिल में बड़ी राहत महसूस होती है कि हम किन जगहों का अल्लाह ताला ने हमें नज़ारा करवाया है। हम इस काबिल नहीं हैं, उसकी रहमत है सब। और ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा हार्ट आपका खुशी से भर जाता है, दिल आपका मसरत से भर जाता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। यहाँ पर सनराइज़ है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। देखें कितने खूबसूरत मनाज़र रास्ते में आपको नज़र आएँगे। और जब हम ताइफ़ की तरफ जा रहे थे तो हम वो सारा वाक़या दिल में सोच रहे थे कि जब हमारे नबी ने इस तरफ सफ़र किया और फिर जिन मसाइब और मुश्किलों का सामना उन्होंने किया और उसके नतीजे में फिर उन्हें क्या फल मिला, क्या इनाम मिला और कितने लोग मुसलमान हुए। तो वो जो मेहनतें उन्होंने की हैं, अब तो हम गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, बड़ी आरामदेह गाड़ियाँ हैं और कोई मशक्क़त नहीं है और फिर भी हम सफ़र से थक जाते हैं। तो इन्हीं रास्तों पर, इन्हीं जगहों से हमारे नबी किस-किस तरह ऊँटों पे, पैदल, जो भी उस वक़्त के वसाइल थे उस हिसाब से गुज़रे होंगे। और जब इस बारे में सोचते हैं तो दिल ना बड़ा भर भी आता है और मसरत भी होती है कि हम भी उन्हीं जगहों से गुज़र रहे हैं। अब सुबह होने वाली थी। हम लोगों ने ये सफ़र मक्का से ताइफ़ की तरफ इसलिए किया कि हमने एक और उम्रा करना था। और जो ताइफ़ से मिकात है ना, उसका बड़ा अफ़ज़ल है क्योंकि वहाँ से हमारे नबी ने नियत की थी उम्रा की। तो इसे अफ़ज़ल उम्रा भी कहते हैं और बड़ा उम्रा भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ नामों से लोग इसे बुलाते हैं। जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ के लोकल लोग इसे अफ़ज़ल उम्रा और बड़ा उम्रा के नाम से हमें बता रहे थे कि अगर आप वहाँ मिकात पर आप करेंगे ना तो उसका आपको ये फ़ायदा होगा, नियत करेंगे तो। अच्छा जी, अब ये देखें आप इस पहाड़ों के ना जो सरसब्ज़ी है उससे अंदाज़ा लगाएँ कि ताइफ़ का मौसम कितने देखिए खूबसूरत और ग्रीन पहाड़ हैं। जैसे हमारे इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में है ना, मरी की तरफ आप जाएँ, इस्लामाबाद की तरफ जाएँ तो ग्रीन हिल्स हैं। उसी तरह रास्ते में हमें बंदर वग़ैरह भी नज़र आए और ताइफ़ का जो मकाम था वो बहुत ठंडा था, वहाँ ठंड थी। तो खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा थी कि लोकल जो सऊदी हैं ना वो ज़्यादातर ताइफ़ में रहते हैं, रहाइशें उनकी उस तरफ हैं और उन्होंने इसको फिर बड़ा खूबसूरत बनाया है। ये सारा रास्ता देखें, जैसे हमारा इस्लामाबाद है, हम मरी की तरफ जाएँ अपने उस सारे पहाड़ी जो मकामात हैं उनकी तरफ जाएँ ना तो उसी तरह ये भी लग रहा था। मौसम और टेम्परेचर भी डिफरेंट था मक्का से। तो अब हम लोग ये शहर के अंदर आ गए हैं और आप कंस्ट्रक्शन देखें इसकी, बड़ी मॉडर्न है और बड़ी डिफरेंट है। मक्का की निस्बत जो इसको इन्होंने बनाया ना बड़ा अरेंज करके, जैसे एक डिसिप्लिन्ड सिटी बनता है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, और उस पे उन्होंने काम किया हुआ है। और उधर चूँकि उनकी अपनी रहाइशें हैं और ज़्यादातर वो यहाँ पर सऊदी खुद रहाइश पज़ीर हैं, तो उन्होंने इसको बड़े ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से बनाया हुआ है। जैसे रियाज़, जद्दा, तो इस तरह से जहाँ पे उनके अपने घर हैं, ज़्यादातर रहाइशें हैं, तो वो एरियाज़ उनके ज़्यादा वेल मेंटेन्ड हैं। तो अभी आप देखेंगे कि हर तरफ खूबसूरती है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड एक सिटी है, नीट एंड क्लीन। तो अभी आगे-आगे जब आप जाएँगे तो हर चौक में ना उन्होंने बड़े खूबसूरत-खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और अपने सिंबल्स लगाए हुए हैं और वो खूबसूरत लगता है सारा शहर। अब सूरज निकल आया है, तकरीबन 8 बजे का टाइम अब हो गया और हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। और अभी थोड़ी देर में हम मस्जिद एक आपको दिखाएँगे।
اور وہ ان صحابہ کے نام سے مسجد ہے، اور وہاں لائبریری بھی ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ تو ہر جگہ جو سعودی عرب کی ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی یادگار ہے، کیونکہ یہ پورا علاقہ ہمارے نبی اور ان کے یادگاروں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جس جس جگہ آپ جائیں، حرم کا جو پورا علاقہ ہے نا، پرانا مکہ لگتا ہے کہ صرف اتنا ہی تھا، اور اس حرم کے علاقے کے اندر اندر ہی بہت ساری یادگاریں ہیں، بہت ساری ہماری زیارتیں ہیں۔ تو اب جب طائف کی طرف آئیں تو ظاہر ہے چونکہ یہاں بھی ہمارے نبی آئے تھے، اور پورا ایک واقعہ ہے یہاں کے لیے، تو یہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ یہ دیکھیں، اب آپ کو یہ جگہ جگہ میں دکھا رہی ہوں کہ کتنی ماڈرن کنسٹرکشن ہے۔ تو جو چیزیں میں نے یہاں پہ دیکھی ہیں نا، وہ مجھے مکہ میں نہیں نظر آئیں، یعنی کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، کہ جس طرح اس کو مینٹین کیا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں روڈز کو اور ہر چیز کو، اور پھر سمبولیکلی ہر ایریا کو بہت اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے، اور بلڈنگز بہت پیاری پیاری ہیں، پھر اس طرح گرینری ہے، پھر ٹریز بڑے ویل مینٹین ہیں، روڈز بہت اچھی ہیں، اور ہر جگہ کو انہوں نے سجایا بنایا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اور جوں جوں آپ آگے دیکھتے جائیں گے تو خوبصورتی بڑھتی جائے گی، اور ٹھنڈک، بڑا پیارا موسم تھا۔ ہم لوگوں نے پھر یہاں پر سویٹرز پہنے، اور سردی ظاہر ہے مکہ میں تو نہیں تھی، تو یہاں پہ ڈیفرنٹ تھا، تو پھر شال وغیرہ اس طرح ہمیں یوز کرنی پڑی۔ اس سے بھی زیادہ چیزیں تھیں یہاں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہم لوگ جلدی واپس چلے گئے، اور چونکہ جا کر عمرہ بھی کرنا تھا، تو ہم لوگ یہاں میقات کے لیے ہی آئے تھے، تو ساتھ ساتھ شہر بھی دیکھا۔ یہ جی مسجد ہے، مسجد عبداللہ بن مسعود، اور پھر یہ اس کی لائبریری بھی ہے، اور یہاں پر ہی ان کا مزار ہے۔ ہر چیز بڑی خوبصورت، اور ہر جگہ پہ ایک یادگار ہے، ایک زیارت ہے۔ مکہ مدینہ سعودی عرب میں جہاں جہاں جو یہ علاقے ہیں نا، جہاں جو ریلیٹڈ ہیں ہماری ریلیجیس ہسٹری ہے جدھر، وہ ویسے ہی ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی زیارت ہے۔ بلکہ ابھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی کہ حرم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اب نشانیاں ہیں، اور چونکہ وہاں پہ کوئی بورڈ وغیرہ اس سے ایز سچ نہیں لگا ہوتا نا بعض جگہوں پہ، تو نہیں پتہ چلتا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ جی یہ مسجد ہے، جی مسجد کا نام عبداللہ بن عباس ہے، میں نے اور یہاں عبداللہ پر بھی بن پھر مسعود نفل بول پڑھے۔ دیا تھا۔ اب ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، اور اب ہم لوگ جائیں گے، ناشتہ کریں گے کسی ہوٹل سے، اور اس کے بعد ہم لوگ میقات کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے عمرے کی نیت کریں گے۔ اچھا، اب اس سے پہلے ہم لوگوں نے وہ باغ وزٹ کیا تھا جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے لوگوں نے پتھر پھینکے تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے پناہ لی، اور ان کو ایک صحابی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے ان کو انگوروں کا گچھا دیا، اور پھر وہ باغ ہم نے دیکھا جہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا، اور وہاں پر انگوروں کا گچھا انہیں دیا گیا۔ تو ساتھ ساتھ جگہ جگہ پہ یہ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ یہ سب روایتیں ہیں، اور اس کا کوئی سالڈ پروف ہمارے پاس نہیں ہے، مگر چونکہ جنریشن ٹو جنریشن یہ ہم بات سنتے آ رہے ہیں، یہ ہم اب اس باغ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بدعت کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے نا اتنا زیادہ ان چیزوں کو نہیں کیا ہوا کہ یہی وہ باغ ہے یا یہی وہ ایریا ہے، کیونکہ یہ باغ انگوروں کا تو بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، تو اس میں سے ایک حصہ بچا ہے، اور باقی تو سارا ایسے جل گیا ہوا ہے۔ یہ رستہ ہے، یہاں سے سب لوگ پھر جاتے ہیں، زیادہ تر خیال کیا جاتا ہے کہ یہی وہ باغ ہوگا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا گچھا دیا گیا ہوگا، اور جہاں انہوں نے پناہ لی ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں جی اب وہ باغ، اور یہ سارا ایریا نا ڈفرینٹ قسم کا اب انہوں نے، یہ دیکھیں اب یہ جھاڑیاں سی رہ گئی ہیں، یہ دیکھیں یہ باغ کے آثار ہی ہیں بس، تو جھاڑیاں سی رہ گئی ہیں، پہلے یہ بڑا پھیلا ہوگا اور بہت بڑا ہوگا، تو اس لیے وہ گورنمنٹ بھی تھوڑا ظاہر ہے اس بارے میں
کانشیس ہو گیا کہ لوگ پھر بدعت نہ کریں، اور پھر جیسے ہمارے ایشیا میں ہوتا ہے کہ ہم سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں پھر ہم لوگ اپنے ہی مفروضے گھڑ لیتے ہیں اور اپنے طریقے سے اس کی اپنی عقیدت کو ظاہر کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ وہ مسجد ہے ان صحابہ کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے انگوروں کا گچھا پیش کیا، اور پھر یہاں پر یادگار کے طور پر یہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ اینی ویز یہ اتنی مینٹینڈ نہیں تھی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بس اسی طرح تھی، بس اتنی سی مسجد تھی، اندر یہ اتنا سا حجرہ بنا ہوا ہے، اور لوگ یہاں پر بھی نفل وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نماز کے ٹائم پہ۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھنے کے بعد ہم لوگ آ گئے جی، یہ وہ باہر انگور وغیرہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور کہ اگر کسی نے خریدنے ہیں تو خرید لیں، اور یہ باغ کا بچا کھچا حصہ ہے۔ اب اس میں کلیئر کہیں بھی نہیں لکھا، نہ کوئی بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ وہ باغ ہے یا اس طرح، تو بہرحال زیادہ تر لوگ اس کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ وہی باغ ہوگا۔ اب ہم لوگ واپسی کی طرف آ گئے، اور آگے جا کر ہم لوگ جائیں گے اس ایریا میں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو وہ یہاں آ کر اس پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، ادھر بورڈ پہ بھی یہی لکھا تھا کہ ہم اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، مگر بہرحال اس کے ارد گرد ایسے چار دیواری کی گئی تھی، اور لوگ یہاں پر آ رہے تھے زیارت کے لیے۔ یہ دیکھیں لوگ جا رہے ہیں، اور ہم لوگ بھی گئے تھے۔ اب جی واپس آ رہے ہیں، ہم میقات کی طرف جائیں گے، اور وہاں سے ہم لوگ عمرے کی نیت کریں گے۔ اور بہت خوبصورت مسجد تھی وہ جو مقام میقات پہ بنی ہوئی ہے نا، بڑا مزہ آیا تھا وہاں پہاڑی کے اوپر، پیچھے بڑا ہی خوبصورت سین تھا۔ اور اب یہ دیکھیں سارا رستہ کتنا پیارا ہے، خوبصورت ایک منظر ہے، دل ویسے ہی پرمسرت ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے سارا منظر۔ اور مکہ کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، ان علاقوں کے ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ ہماری عقیدت ایسی ہوتی ہے، اور ہمیں ہر چیز ہی وہاں پر خوبصورت اور پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لے کر جائے۔ اب ہم لوگ جا رہے ہیں جی اپنے مقام میقات کی طرف۔ یہ تھوڑا سا طائف سے باہر نکل کر ہے۔ یہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آلموسٹ۔ یہ راستے میں نا اس طرح بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت پلیسز۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنا پیارا علاقہ انہوں نے سجایا ہوا ہے، اور یہ جگہ جگہ پر تھے۔ یہ دیکھیں یہ ساری جگہ جگہ پہ، آپ پورے روڈ پہ آپ دیکھتے جائیں، راستے میں جگہ جگہ پر آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ اب پہنچ گئے ہیں ہم، اور یہاں پر اب ہم نے پارکنگ کی ہے۔ اس کے بعد مرد اپنی مسجد کی طرف چلے جائیں گے، اور عورتیں اپنی مسجد کی طرف چلی جائیں گی، اور وہاں سے پھر ہم لوگ وضو وغیرہ کر کے نیت کر کے احرام باندھیں گے، اور پھر سے ماشاءاللہ دوسرے عمرے کی تیاری کریں گے۔ تو جی یہ تھا ہمارا سفر طائف، جو بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ سفر نصیب کیا جو ہمارے نبی نے کیا تھا۔ بڑا مزہ آیا یہاں پر، اور ایک ڈیفرنٹ موسم، ایک ڈیفرنٹ جو کہتے ہیں نا پلیس، اور ہر چیز ڈیفرنٹ تھی یہاں پر، اور یہ کیفیت ہی مختلف تھی۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں باہر سارا منظر، ہم لوگ وضو کر چکے تھے، اور اب یہ واپسی شروع ہو گئی تھی ہماری مکہ کی طرف۔ اس کے بعد ہم لوگ جا کر دوبارہ سے عمرہ کریں گے۔ اور ویڈیوز اس لیے سلو آتی ہیں کہ ان پہ صرف وائس اوور کرنا مجھے مشکل لگتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔